282वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 18वां बाब, पहली आयत से लेकर 20वें बाब की 18वीं आयत तक। खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का एक बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूं? खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, उसी तरह ए इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूं कि उसे उखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान करूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। और फिर अगर मैं किसी कौम और किसी सल्तनत की बाबत कहूं कि उसे बनाऊं और लगाऊं, और वो मेरी नजर में बदी करे और मेरी आवाज को ना सुने, तो मैं भी उस नेकी से बाज रहूंगा जो उसके साथ करने को कहा था। और अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों से कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत तजवीज करता हूं और तुम्हारी मुखालफत में मंसूबा बांधता हूं। सो अब तुम में से हर एक अपनी बुरी रविश से बाज आए और अपनी राह और अपने आमाल को दुरुस्त करे। पर वो कहेंगे कि ये तो फजूल है, क्योंकि हम अपने मंसूबों पर चलेंगे और हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती के मुताबिक अमल करेगा। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि दरियाफ्त करो कि कौमों में से किसी ने कभी ऐसी बातें सुनी हैं? इस्राएल की कंवारी ने नहायत हौलनाक काम किया। क्या लुबनान की बर्फ जो चट्टान से मैदान में बहती है कभी बंद होगी? क्या वो ठंडा बहता पानी जो दूर से आता है सूख जाएगा? लेकिन मेरे लोग मुझको भूल गए और उन्होंने बतालत के लिए बखूर जलाया, और उसने उनकी राहों में यानी कदीम राहों में उनको गुमराह किया, ताकि वो पगडंडियों में जाएं और ऐसी राह में जो बनाई ना गई, कि वो अपनी सरजमीन को वीरानी और हमेशा की हैरानी और सुस्कार का बायस बनाए। हर एक जो उधर से गुजरे दंग होगा और सर हिलाएगा। मैं उनको दुश्मन के सामने गोया पूर्वी हवा से तितर बितर कर दूंगा। उनकी मुसीबत के वक्त उनको मुंह नहीं बल्कि पीठ दिखाऊंगा। तब उन्होंने कहा, आओ हम यर्मिया की मुखालफत में मंसूबे बांधें, क्योंकि शरीयत काहिन से जाती ना रहेगी और ना मशवरत मुशीर से और ना कलाम नबी से। आओ हम उसे जुबान से मारें और उसकी किसी बात पर तवज्जो ना करें। ऐ खुदावंद, तू मुझ पर तवज्जो कर और मुझसे झगड़ने वालों की आवाज सुन। क्या नेकी के बदले बदी की जाएगी? क्योंकि उन्होंने मेरी जान के लिए गड्ढा खोदा। याद कर कि मैं तेरे हजूर खड़ा हुआ कि उनकी शिफात करूं और तेरा कहर उन पर से टला दूं। इसलिए उनके बच्चों को काल के हवाला कर और उनको तलवार की धार के सपुर्द कर।
ان کی بیویاں بے اولاد اور بیوہ ہوں اور ان کے مرد مارے جائیں، ان کے جوان میدان جنگ میں تلوار سے قتل ہوں۔ جب تو اچانک ان پر فوج چڑھا لائے گا، ان کے گھروں سے ماتم کی صدا نکلے، کیونکہ انہوں نے مجھے پھنسانے کو گڑھا کھودا اور میرے پاؤں کے لیے پھندے لگائے۔ پر اے خداوند، تو ان کی سب سازشوں کو جو انہوں نے میرے قتل پر کی جانتا ہے۔ ان کی بدکرداری کو معاف نہ کر اور ان کے گناہ کو اپنی نظر سے دور نہ کر، بلکہ وہ تیرے حضور پست ہوں۔ اپنے قہر کے وقت تو ان سے یوں ہی کر۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 19واں باب۔ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ تو جا کر کمہار سے مٹی کی سراہی مول لے اور قوم کے بزرگوں اور کاہنوں کے سرداروں کو ساتھ لے، اور بن ہنوم کی وادی میں کمہاروں کے پھاٹک کے مدخل پر نکل جا، اور جو باتیں میں تجھ سے کہوں وہاں ان کا اعلان کر، اور کہہ، اے یہودا کے بادشاہوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں اس جگہ پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ جو کوئی اس کی بابت سنے اس کے کان بھرنا جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور اس جگہ کو غیروں کے لیے ٹھہرایا اور اس میں غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا، جن کو نہ وہ نہ ان کے باپ دادا نہ یہودا کے بادشاہ جانتے تھے، اور اس جگہ کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا اور بال کے لیے اونچے مقام بنائے، تاکہ اپنے بیٹوں کو بال کی سوختنی قربانیوں کے لیے آگ میں جلائیں، جو نہ میں نے فرمایا نہ اس کا ذکر کیا اور نہ کبھی یہ میرے خیال میں آیا۔ اس لیے دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ یہ جگہ نہ توفت کہلائے گی اور نہ بن ہنوم کی وادی، بلکہ وادی قتل، اور اسی جگہ میں یہودا اور یروشلم کا منصوبہ باطل کروں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ وہ اپنے دشمنوں کے آگے اور ان کے ہاتھوں سے جو ان کی جان کے خواہاں ہیں تلوار سے قتل ہوں گے، اور میں ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کھانے کو دوں گا، اور میں اس شہر کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا۔ ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سبب سے سسکارے گا، اور میں ان کو ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کا گوشت کھلاؤں گا، بلکہ ہر ایک دوسرے کا گوشت کھائے گا۔ محاصرہ کے وقت اس تنگی میں جس سے ان کے دشمن اور ان کی جان کے خواہاں ان کو تنگ کریں گے، تب تو اس سراہی کو ان لوگوں کے سامنے جو تیرے ساتھ جائیں گے توڑ ڈالنا، اور ان سے کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں اور اس شہر کو ایسا توڑوں گا جس طرح کوئی کمہار کے برتن کو توڑ ڈالے جو پھر درست نہیں ہو سکتا، اور لوگ توفت میں دفن کریں گے یہاں تک کہ دفن کرنے کو جگہ نہ رہے گی۔ میں اس جگہ اور اس کے باشندوں سے ایسا ہی کروں گا، خداوند فرماتا ہے، چنانچہ میں اس شہر کو توفت کی مانند کر دوں گا، اور یروشلم کے گھر اور یہودا کے بادشاہوں کے گھر توفت کے مقام کی مانند ناپاک ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ سب گھر جن کی چھتوں پر انہوں نے تمام اجرام فلک کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے۔ تب یرمیہ توفت سے، جہاں خداوند نے اسے نبوت کرنے کو بھیجا تھا، واپس آیا، اور خداوند کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کر تمام لوگوں سے کہنے لگا، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو، میں اس شہر پر
اور اس کی سب بستیوں پر وہ تمام بلا جو میں نے اس پر بھیجنے کو کہا تھا لاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے نہایت گردن کشی کی تاکہ وہ میری باتوں کو نہ سنیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 20واں باب۔ فشہور بن امیر کاہن نے، جو خداوند کے گھر میں سردار ناظم تھا، یرمیہ کو یہ باتیں نبوت سے کہتے سنا۔ تب فشہور نے یرمیہ نبی کو مارا اور اسے اس کاٹ میں ڈالا جو بنیامین کے بالائی پھاٹک میں خداوند کے گھر میں تھا۔ اور دوسرے دن یوں ہوا کہ فشہور نے یرمیہ کو کاٹ سے نکالا۔ تب یرمیہ نے اسے کہا کہ خداوند نے تیرا نام فشہور نہیں بلکہ مجور مصابیب رکھا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھ کو تیرے لیے اور تیرے سب دوستوں کے لیے دہشت کا باعث بناؤں گا، اور وہ اپنے دشمنوں کی تلوار سے قتل ہوں گے، اور تیری آنکھیں دیکھیں گی، اور میں تمام یہودا کو شاہ بابل کے حوالہ کر دوں گا، اور وہ ان کو اسیر کر کے بابل میں لے جائے گا اور ان کو تلوار سے قتل کرے گا۔ اور میں اس شہر کی ساری دولت اور اس کے تمام محاصل اور اس کی سب نفیس چیزوں کو اور یہودا کے بادشاہوں کے سب خزانوں کو دے ڈالوں گا۔ ہاں، میں ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کر دوں گا جو ان کو لوٹیں گے اور بابل کو لے جائیں گے۔ اور اے فشہور، تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں جاؤ گے، اور تو بابل میں پہنچے گا اور وہاں مرے گا اور وہیں دفن کیا جائے گا، تو اور تیرے سب دوست جن سے تو نے جھوٹی نبوت کی۔ اے خداوند، تو نے مجھے ترغیب دی ہے اور میں نے مان لیا۔ تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں۔ میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا، کیونکہ میں نے بہتوں کی تہمت سنی۔ چاروں طرف دہشت ہے، اس کی شکایت کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکایت کریں گے۔ میرے سب دوست میرے ٹھوکر کھانے کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں شاید وہ ٹھوکر کھائے۔ تب ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے بدلہ لیں گے، لیکن خداوند محیب بہادر کی مانند میری طرف ہے، اس لیے مجھے ستانے والوں نے ٹھوکر کھائی اور غالب نہ آئے۔ وہ نہایت شرمندہ ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقصد نہ پایا۔ ان کی شرمندگی ہمیشہ تک رہے گی، کبھی فراموش نہ ہوگی۔ پس اے رب الافواج، تو جو صادقوں کو آزماتا اور دل و دماغ کو دیکھتا ہے، ان سے بدلہ لے کر مجھے دکھا، اس لیے کہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، خداوند کی ستائش کرو، کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بدکرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ لعنت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا، وہ دن جس میں میری ماں نے مجھ کو جنم دیا ہرگز مبارک نہ ہو۔ لعنت اس آدمی پر جس نے میرے باپ کو یہ کہہ کر خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اسے بہت خوش کیا۔ ہاں، وہ آدمی ان شہروں کی مانند ہو
جن کو خداوند نے شکست دی اور افسوس نہ کیا، اور وہ صبح کو خوفناک شور سنے اور دوپہر کے وقت بڑی للکار، اس لیے کہ اس نے مجھے رحم ہی میں قتل نہ کیا، کہ میری ماں میری قبر ہوتی اور اس کا رحم ہمیشہ تک بھرا رہتا۔ میں پیدا ہی کیوں ہوا کہ مشقت اور رنج دیکھوں اور میرے دن رسوائی میں کٹیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔